अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पीडीएम का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग है। आज ये बात मौलाना फजल रहमान साहब ने जो पीडीएम का जलसा था उसके स्टेज से ये बात कही है। अगेन जनवरी की डेडलाइन दी गई है। क्या ये डेडलाइन हकीकी किसी उस पर मबनी है या एक ख्वाहिश है अपोजिशन की? प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। अपोजिशन के लिए हुकूमत के पास प्लान क्या है? क्योंकि अब वो कहते हैं कि हम जलसे तो नहीं करेंगे, ना इस तरह की कोई गैदरिंग करेंगे, तो फिर अब क्या है? वो वन साइडेड अगर वो अपने जलसे करते हैं तो हुकूमत के पास फिर जवाबी प्लान इस वक्त है क्या? इस पर बात होगी। और आखिर में सियासतदानों की तरजीह क्या सेहत है, सियासत है? आज बहुत मना किया गया कि जलसा ना कीजिए, फिर भी ये जलसा हुआ। और ये बात सिर्फ अपोजिशन तक नहीं रुकती। मैं कुछ आपको हुकूमती गैदरिंग्स और उनकी भी तकरीबात की आज दिखाऊंगी इमेजेस। शायद खान साहब की बात उन तक पहुंची नहीं है, उनके कानों तक, कि जो है गैदरिंग नहीं करनी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सेंटर शिबली फराज साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। आगाज मेरा ख्याल है आज का जो जलसा है इसी से करते हैं। बिलावल ने, फजल रहमान साहब ने आज नैरेटिव और ज़बान तो वैसे ही सख्त रखी, लेकिन खैर क्राउड इतना ज्यादा उनके सामने मौजूद नहीं था। यूजली पेशावर में से ज्यादा क्राउड ये पार्टियां अपनी अपनी तय ही जमा कर पाती हैं, लेकिन आज बज़ाहिर कुछ कमजोर था ये जलसा। अगर हम बात करें विजुअल वाइज, नंबर वाइज, लेकिन जो नैरेटिव था वो तो वही है ऑपोजिशन का पुराना। क्या कहना है जरा सुनिए। जनवरी इनका आखिरी महीना है, फिर इन सबको घर जाना पड़ेगा। आईओ से लेके चेयरमैन तक हम नैब से भी हिसाब लेंगे। ना पिंडी का राय चलेगा, ना अपारा का राय चलेगा। इनका नौकर का हुकूमत मुसल्लत करना हमने दिल में ठानी है, राह साफ कर देंगे। तुम तो सिर्फ नौकर हो, तुमको माफ कर देंगे। हुक्मरान जमात और उनके पुश्तीबान बूखलाए हुए हैं, जंग का ऐलान कर चुके हैं। उनको यहाँ से जिल्लत और रुसवाई के साथ निकालना है। ये मत कहें कि हमारा नाम न लिया करो। आप उनके पुश्तीबानी से पीछे हट जाए, फिर हम और आप भाई भाई हैं। जी शिबली साहब, ये जो जनवरी की बार बार टाइमलाइन आ रही है, ये जो डेट आ रही है, वैसे इससे आगे पीछे नहीं हो रही। ऑपोजिशन इज वेरी क्लियर कि जनवरी के वक्त आपके पास वक्त कम है। ये इनका कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? और ये जनवरी आपको क्यों लगता है कि बार बार जनवरी की डेट देते? देखिए, ये आपको अगर याद हो तो मौलाना फजल रहमान ने जब पिछली दफा ये आए थे उन्होंने मार्च का दिया था, गुज़श्ता मार्च का इन्होंने दिया था। अब ये जनवरी की बातें करते हैं, ये करते रहेंगे। ये बुनियादी तौर पे आज जिस तरह रुस्वा और नाकाम होके ये पेशावर से निकले हैं, तो इनका आगे भी अंजाम ये होगा। देखिए, लोगों को पता चल गया है कि इनका असल इनकम, असल मंशा इनकी क्या है। आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं ना फ्रॉइडियन स्लिप, कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी नैब को हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये जो है तो स्टेट के इदारों को धमकियां देना, बुनियादी तौर पे यही था जो बिलावल ने कहा, वो कि नैब को छोड़ेंगे नहीं। ये धमकियां हैं उन केसेस के लिए जिसके लिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कहते रहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। सही। तो इनका जो एजेंडा है वो बड़ा पर्सनल है, वो जाती है। उसका ना अवाम से कोई ताल्लुक है और ना उसका कोई मुल्क के मफाद से ताल्लुक है। तो इन जूं ये जलसे होते जाएंगे तो ये एक्सपोज होते गए हैं हर जलसे में। रहे हैं क्या ये चाह रहे हैं कि आप कोई ग्रेटर डायलॉग की बात की जाए, वजीर आजम साहब इनसे बात करें? वो तो खैर पीटीआई नहीं इतनी इंटरेस्टेड, क्या जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इनसे बात करें? इन तमाम जलसों का, इस प्रेशर बिल्डिंग का कुछ तो कोई नतीजा होगा ना? आपका क्या ख्याल है, ये प्रेशर क्यों डाल के क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। ये बुनियादी तौर पर इसका प्रेशर जिस भी डालना चाहते हैं वो प्रेशर ढल नहीं रहा। अच्छा। और इससे ये और भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी इन्होंने जलसे किए हैं, क्या क्या जुबान इन्होंने नहीं इस्तेमाल की, क्या क्या बोहतान और क्या क्या गलत इल्जामात लगाए, चैलेंज किया स्टेट इंस्टीट्यूशंस को। तो ऐसी चीज तो कभी पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनारियो में कभी देखने में आई नहीं थी। 2014 में देखा है हमने। खान साहब भी उस वक्त ललकारा करते थे कि पुलिस की बात नहीं माननी, बिल नहीं देने। जरूर स्टेट को ही ललकार रहे थे ना? नहीं, हम जरूर वो तो सिविल लापरवाही की बातें कर रहे थे ना? तो जो देखें धरना, मैं आपको एक बात बताऊं, धरना जो था पीटीआई का 2014 का, उसने बुनियादी तौर पे इस मुल्क में जो भी गलत काम हो रहे थे, जो भी एक मसख चेहरा था, उसके ऊपर से पर्दा हटाया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने। उसकी जो पूरा जो अगर आप सीक्वेंस देखें तो उसमें हर वो चीज जो कि इस मुल्क में गलत है उसकी हमने निशानदेही की। लेकिन सिविल नाफरमानी की तरगीब देना तो रियासत को कमजोर करने की बात है ना, उस वक्त की सियासी हुकूमत को नहीं। बिकॉज अगर आप रियासत के मुख्तलिफ सतूनों के खिलाफ कहेंगे जी बिजली का बिल मत दें, पुलिस जो है उसकी बात ना माने, तो ये तो रियासत वीक होती है ना, चेहरे बदल जाते हैं पॉलिटिकल।
دیکھیں اس میں دو مختلف چیزیں ہیں. اگر ہم نے کہا تھا کہ جی بجلی کے بل نہیں دیں، وہ ایک ایسا ایکٹ تھا جس میں کہ پروٹیسٹ تھی بیسیکلی اگینسٹ جو بجلی کے بل جس طرح آ رہے تھے، جس طرح ادارے اس کے کام نہیں کر رہے تھے، وہ ادارے جن کا کہ سروس ڈیلیوری جن کا کام ہے وہ فنکشن نہیں کر رہے تھے. پوری جو اسٹیٹ کی جو انسٹیٹیوشنز تھیں وہ رولنگ پارٹی کے فوائد کے لیے کام کر رہی تھی. تو ہم نے اس کو آشکار کیا. سو ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں نا، نیب رولنگ پارٹی کے ایجنڈے پہ چل رہی ہے، تو ان کی بات میں دیکھیے ان کا کہنا ہے نا، اگین جو جس وقت اپوزیشن میں آپ یہ کہتے تھے، اب وہ یہی کہتے ہیں کہ تمام ادارے آپ کی حکومت کے اس پہ چل رہے ہیں. فرق یہ ہے جی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی تھے، جب تک الیکشن کمیشن جو لاسٹ جس کے زمانے میں الیکشن ہوئے، چاہے نیب کے چیئرمین جو کہ بھی سٹنگ چیئرمین ہیں، یہ ہم نے نہیں لگائے تھے، یہ انہوں نے لگائے تھے، دونوں پارٹیز نے مل کے لگائے تھے. تو یہ کہنا کہ وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ذاتی طور پہ کہ جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں اس کی پروگریس سے ہم مطمئن نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا اگر بس ہوتا، ہماری اگر اس انسٹیٹیوشن میں ہماری کوئی مداخلت ہوتی تو ہم ان کیسز کو کب سے اس کو سالو کر دیے ہوتے. تیز ہوتے. خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ذرا جلدی کام ہونا چاہیے. لیکن آج جو این آر او کا ذکر کیا خان صاحب نے، دوبارہ ٹویٹس کے اگر ہم وہ دکھا سکے اسکرین کے اوپر، یہ کوئی لیٹسٹ اپروچ ہے این آر او کے لیے، یا وہ پرانی بات ہی کر رہے ہیں خان صاحب، کوئی نئے رابطوں کی بات کر رہے ہیں، کوئی دوبارہ ایک نئی فرمائش آئی ہے، یا وہی جو این آر او کا تسلسل ہے اسی کا ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں جی، دیکھیں ان کی تو مسلسل مختلف طریقوں سے آتی رہتی ہیں. ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید خاقان عباسی گاہے بگاہے ذکر کرتے ہیں کہ جی نیب کو بند کر دینا چاہیے. ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو یہ میسیجنگ ہے جو کہ وہ کرتے رہتے ہیں مختلف طریقوں سے. اور ہمارا سٹینڈ وہی ہے کہ جس دن ہم نے کمپرومائز کر لیا، اس کو این آر او دے دیا، آئی تھنک دیٹ از دا اینڈ آف آر پارٹی اینڈ دیٹ از دا اینڈ آف یہ جو ایک اس ملک میں جو ایک پہلی دفعہ آئی ہے، ایک سچویشن آئی ہے جس میں کہ کرپشن کو ایز اے سیریس تھنگ لیا گیا ہے. جب سے یہ پیناما کا سلسلہ شروع ہوا تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کی تاریخ بدل گئی اور ایک فوکس ہوا کرپشن پہ اور ان لوگوں پہ جنہوں نے کہ اس ملک کے وسائل کو لوٹا، جنہوں نے اس ملک کے وسائل کو نقصان پہنچایا، اداروں کو ڈس فنکشنل کیا. اور وہ کس لیے؟ وہ اپنی ذات کو فائدہ دینے کے لیے، بیکاز ان کو سوٹ کرتا تھا. ماریا، ان کو سوٹ، کسی بھی کرمنل کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ پولیس کے ادارے کو پہلے ڈس فنکشنل کرے. جتنے بھی ریاست میں تو ہم ہر پولیٹیکل حکومت میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اداروں کو استعمال کرتی ہے اپنے حق میں، یا کوشش ضرور کرتی ہے. خان صاحب نے خاص طور پہ اب کہا ہے کہ اب جلسے نہیں کریں گے، تو اپوزیشن تو جلسے کر رہی ہے. اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ بیکاز پہلے جلسے کا جواب آپ لوگ جلسے سے دیتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی میں تھوڑا کلیریفائی کروں گا جو ابھی آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہر حکومت کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کرتی ہے. آئی وش اٹ واز ٹرو ان آر گورنمنٹ. ہماری حکومت میں چونکہ پنجاب میں 5 آئی جیز آپ کے بدلے ہیں نا، نہیں آئی جیز بدلے ہیں تو وہ انکمپیٹنس کی وجہ سے بدلے ہیں. کیس گیا نا جو پہلے گیا، سر یہ سب فیکٹس ہیں. دیکھیں یہ فیکٹس یہ ہیں کہ جو آپ کی پولیس ہے یا جتنی بھی آپ کی بیوروکریسی ہے یا آپ کے اور جتنی بھی اسٹیٹ اس پہ جو ان کے جو ہیڈز بنائے ہوئے ہیں، وہ اپوائنٹیز وہ کمپیٹنس کی بنیاد پہ نہیں تھے، وہ میرٹ کی بنیاد پہ نہیں تھے. سپریم کورٹ میں جو کیس گیا آپ لوگوں کے، جو ایک معطلی کی، برطرفی کی، وہ ریمارکس آپ نے پڑھ لیے تھے نا سپریم کورٹ کے جو پہلی دفعہ. تو وہ ریاست استعمال کرتی ہے اس میں جو لوگ ہیں حکومت میں اپنے فوائد کے لیے. یہ آپ کو دیکھیں وہ آن ریکارڈ آ گئی نا. نہیں، ریکارڈ میں وہ اپنی باتیں دیکھیں جی، ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے. میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہونے کی حیثیت سے، اپنی حکومت کا اسپوکس پرسن ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، نہ تو پرائم منسٹر کسی بزنس میں انوالو ہے، نہ تو اس کی کوئی فیملی ایسی ہے جو کہ جس میں کہ انہوں نے انٹرفیئرنس کر رہے ہیں اور اپنے فوائد اٹھا رہے ہیں، جس طرح کے ماضی کی حکومتوں میں ہوتا تھا. سی سی پی او لاہور والا ایک انٹرویو بھی تو دیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے. سی سی پی او لاہور کا کیا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ قبضہ چھوٹ نہیں پا رہا تھا، تو پھر تبدیلی کرنی پڑی. وہ کانٹیکسٹ کچھ اور تھا، لیکن بہرحال یہ دیکھیں نا، اب یہ تو پرائم منسٹر ایک اپنی ذاتی ایگزامپل ایک کوٹ کر رہے تھے کہ اگر یہ حال ہے ان کا تو پھر عام عوام کے ساتھ کیا ہوگا. تو ہم نے تو ان چیزوں کو، انہی کو چیزوں کو ہم نے چیلنج کیے. اور ہماری ٹیم، ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کے پاس اگر کوئی پروف ہے، پرائم منسٹر سے لے کے پوری کیبنٹ تک وہ سامنے لائیں. It's probably the cleanest cabinet and the prime minister that we have ever had. وہ تو جلسے کر رہے ہیں نا، آپ کیا کریں گے؟ آپ نے جلسے تو نہیں کر رہے ہیں نا، ختم ہو گئی نا بات. دیکھیں ہم نے جلسے بالکل نہیں کرنے، ہم نے بالکل جلسے نہیں کرنے. ہم نے دیکھیں اس وقت جو ہے نا سچویشن ہے ایک ایسی، یہ اگر آئی وش کہ ہمارے اتنی ایک کیپیسٹی ہوتی کہ ہم
ایک کورونا کو امپورٹ کر کے لے آئیں خدا نہ خواستہ. یہ ایک انٹرنیشنل وبا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی ٹائمنگ ایسی ہے جو کہ ان کے جلسوں کے ساتھ ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس جلسوں کو نہ کریں اور کسی کو نہیں کرنے چاہیے, وہ پی ٹی آئی کیوں نہ ہو, ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح بات ہے, نہیں کرنے چاہیے. بیکاز اس وقت جو ہے نا ہمارا جو چیلنج ہے وہ سیاسی لیول سے کافی اوپر کا ہے. وہ اس کی ہماری اکانومی ہے, ہمارے لوگوں کی جانیں ہیں. ان دونوں کو پروٹیکٹ کرنا ہم نے ہر حالت پہ, یہ پاکستان کی بقا کے لیے ہے, یہ پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے ہے. جان ہوگی تو پھر سیاست ہوگی نا. آپ نے کہا آپ جلسے نہیں کریں گے, بڑی اچھی بات ہے, اپوزیشن کو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو کچھ ویژولز دکھانا چاہتی ہوں پچھلے 3 دنوں کے. یہ دیکھیں, یہ 19 نومبر کو جی گلگت کا یہ ویژول ہے. آزاد امیدوار جنہوں نے شمولیت اختیار کی, علی امین صاحب نے اس وقت ایک جلسہ کیا تھا, یہ اس کی تصاویر ہے. یہ پچھلے 3 دنوں سے جو کہ میں خود پروگرام کر رہی ہوں کہ خدا کے واسطے جلسے نہ کیجیے, اپوزیشن کی اگر یہاں پہ ہم تک کرتے ہیں تو یہ ویژولز دکھانا ضروری ہے. اچھا, 20 نومبر کو GB3 کے الیکشن کے لیے یہ جلسہ ہوا ہے. آج پھر دوست اوان صاحبہ گجراوالا میں گئی, وہاں پر ایک تقریب تھی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ تقریبات آپ دیکھیے. تو سر یہ آپ کی کیمپیننگ میں اس طرح ہوگا تو پھر اپوزیشن بھی کہے گی غلط بات ہے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب کی بات ان تک نہیں پہنچی ان کے نہیں. دیکھیں جی, انفارچونیٹلی یہ جو گلگت بلتستان کے جو ایک کیمپین چل پڑا تھا, جس میں کہ نون والوں نے بھی, پیپلز پارٹی والوں نے بھی بڑے 1 مہینے سے وہ جلسے کر رہے تھے, ہم نے بھی کیے. یہ ایک بائی الیکشن تھا پرابلی کہ وہ ردم کو انہوں نے ہر پارٹی نہیں, صرف پی ٹی آئی نے. لیکن میں دیکھیں اینڈ میں یہی میں کہوں گا, کوئی بھی پارٹی ہو, جو بھی وہ ہو رہے ہیں, جو بھی اس کی وائلیشن کر رہے ہیں, چاہے وہ ہماری پارٹی کے ہیں, چاہے وہ ہمارے گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں, منسٹرز ہیں, جو بھی ہیں, کسی کو ایکسیپشن نہیں ہونی چاہیے. جو بھی کرے گا وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اس انسٹرکشن کو وائلیٹ کرے گا جو کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں, اور وہ اپنے لیے نہیں نہیں. اب فرام ناؤ آن یو ول سی اے ڈفرنٹ سیناریو. ٹھیک ہے نا, یہ جلسہ تو انہوں نے کر لیا, غیر قانونی, وہ ناکام, ایک بالکل ایک گھسا پٹا تقاریر. بلاول بھٹو 2018 کی تقریر کر رہے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو یہ ہے فاٹا ہے, ایکس فاٹا, اس میں جو ہے تو 100 ارب سے زیادہ. ہم نہیں دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس طرح سے تقاریب میں, کوئی جمگٹوں میں, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اب ہم نہیں دیکھیں گے, بیکاز یہ 3 دن ہے تب سے خان صاحب کا ڈائریکٹیو آ چکا تھا. دیکھیں, آپ کو چاہیے ایز اے میڈیا کہ آپ ہائی لائٹ کریں, ہم پہ زیادہ ہائی لائٹ کریں, ہمیں زیادہ ہائی لائٹ کریں, کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ ہم انشور کریں. جب پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہماری کیبنٹ میں سب نے ماسک پہنا ہوتا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی پہنا ہوتا ہے. ہم نے یہ انشور کرنا ہے, بیکاز دیکھیں انٹینسٹی کی بھی بات ہے نا, کہ 1 ہفتہ پہلے شاید وہ والی سچویشن نہیں تھی جو کہ آج ہے. یہ 3 دن پرانے اعلان کے بعد کیے, اس لیے میں نے بڑے اسپیسیفک نکالے یہ تاکہ آپ پہنچا دیں یہ اپنی پارٹی. دیکھیں, اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں یہ کہوں کہ جی انہوں نے تو بالکل, میں تو آلریڈی کہہ چکا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا کہ کسی کو نہیں کرنی چاہیے. اور میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ بالکل آپ دیکھیں نا, ہم پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے عائد, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بیکاز وی آر دا گورنمنٹ. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہمارا یہ فرض ہے کہ لوگوں کی جان اور مال دونوں کی ہم حفاظت کریں, یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. سو وی ہیو ٹو فلفل, جہاں پہ بھی وہ ہو, بالکل آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو ایکسپوز کریں کہ جی یہ وائلیشن ہو رہی ہے. بالکل, بہت شکریہ. شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے کوئی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, اور اچھی بات ہے انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی کر رہے ہیں تو اس کو روکنا چاہیے. یہ پینڈیمک جو ہے, یہ جو دوسری لہر ہے, یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. یہ ایکسپرٹس نے کل ہمارے شو پہ آ کے بات کہی ہے. کسی سیاسی پارٹی کو میں نے اس ایشو کے اوپر نہیں لیا, ایکسپرٹ سے یہ اوپینین لیا ہے. پلیز خیال کیجیے, اس میں حکومت ہے, اپوزیشن ہے, سب کی ایکول ذمہ داری ہے. سب سے بڑھ کے ذمہ داری آپ عوام کی ہے. بریک پہ جائیں گے, اس بعد جب واپس آئیں گے آج کے پشاور جلسے کا ذرا ہم جائزہ لے کے, کم تعداد میں لوگ کیوں آئے ہیں, کیا اس کے کوئی پولیٹیکل ریزنز ہیں یا کووڈ کی وجہ سے نہیں آئے. بریک کے بعد پر بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈاکٹرز کے, انتظامیہ کے, ہر ذی شعور انسان کے منع کرنے کے باوجود آج اپوزیشن کے جو پی ڈی ایم ہیں انہوں نے پشاور میں اپنا جلسہ کر ہی لیا. آپ کو کچھ ویژولز دکھانا چاہتے ہیں. پشاور ایک بڑا شہر ہے جہاں پہ تمام جماعتوں کی بڑی مضبوط ہولڈ ہوتا ہے. وہاں پہ بندے نکالنا, بڑا جلسہ کرنا کوئی بڑی بات ہوتی نہیں, اور ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ شاید پشاور میں بڑے لوگ آ جائیں گے. آج 11 جماعتوں کا یہ کمپلیٹ ایک اتحاد تھا. تو یہ اگر آپ دیکھیں ویژولز کہ یہ پی ڈی ایم کے آج 22 نومبر کے یہ جلسہ ہے, اور اگر ہم اوپر سے وہ کچھ اگر ڈرون فوٹیج بھی دکھا سکیں, سو ریلیٹیولی یہ ایک کمزور تعداد جلسہ کہا جا سکتا ہے, میں لوگوں کی تعداد کم تھی. اچھا, ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اچھے جلسے کیا ہوتے ہیں. آئیے جی, اے این پی کا 2018 کا جلسہ ہے جو اچھا بڑا جلسہ. یہ دیکھیے, یہ پشاور, یہ دیکھیں آپ, یہ
ये आप तादाद देखिए लोगों की। अच्छा, जमीयत उलमा इस्लाम बाय द वे दिसंबर 2019, जरा उनका हम आपको जलसा दिखाते हैं कि ये देखिए, ये मौलाना साहब ने अपना जो इंडिपेंडेंट जलसा किया था दिसंबर में, उसमें लोगों की जो है तादाद देखिए। PMLN ने फरवरी 2019 में जो किया था जलसा, ये देख लीजिए आप, ये तब का आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो पीपल्स पार्टी ने 14 नवंबर को जो जलसा किया था, ये भी ये मालाकंड में था बाहर, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इससे बड़े बड़े जलसे लोग कर सकते हैं, आज कर नहीं पाए। ये ज़िया उल हक साहब हमारे ब्यूरो चीफ है पेशावर के, वो प्रोग्राम किस हिस्से में है। इरशाद भट्टी साहब सीनियर तज्जियाकार स्टूडियो में हमारे साथ होंगे, और आमिर ज़िया साहब भी हैं। क्विकली बस मुझे ज़िया साहब ये बताइए कि आज इतना ये जैसे कहते हैं डिसअपॉइंटिंग क्राउड क्यों था पेशावर में एज कंपेयर टू जो कि निकाला जा सकता है? यकीनन ये हमारे लिए भी हैरानगी की बात थी, क्योंकि एक माह से भरपूर इसके लिए तैयारियां जारी थीं और इसके लिए मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग भी की जा रही थी। बल्कि मरीम नवाज साहब ने तो स्वात में और मानसेरा में जलसा किया था, वहां से लोगों से वादा भी लिया था कि वो पेशावर के जलसे के लिए आएंगे। लेकिन हमने देखा है कि आज जब ये जलसा शुरू हुआ, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि जहां पर कबूतर चौक पे जलसा हुआ है तो इससे 2 किलोमीटर का जो एरिया है इसमें कम से कम लोग होंगे, लेकिन जो जितने लोग थे वो तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम एरिया में लोग थे। कुर्सियों की जो तादाद थी वो भी इंतहाई कम थी, जबकि जलसे के अंदर जो बदमज़गी भी देखने में बहुत ज्यादा आई है। लोगों में एक दूसरे के साथ जो है तो लड़ाई झगड़े भी देखने में आए हैं, कुछ जख्मी भी हुए हैं। बल्कि यहाँ तक कि मियां इफ्तिखार साहब जब अपनी करारदाद पेश कर रहे थे तो वो लोगों को ये कहना चाह रहे थे कि मेरी करारदाद के हमायत में आप हाथ उठाएं, तो साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने एक दूसरे के गिरबान में हाथ डाला हुआ है। तो वो गिरबान से हाथ निकालकर मेरी करारदाद की हमायत में हाथ निकाले। लेकिन वजह क्या है? वजह क्या है ज़िया साहब? ये नंबर कम क्यों थे? जी, एक तो ये कि लोग इस कोरोना की वजह से सूरत हाल काफी घबराई हुई थी। फिर इसमें सोशल मीडिया और रेगुलर मीडिया ने जिस तरीके से जलसा जो गुज़िश्ता रोज जिस तरह के प्रोग्रामात आए और लोगों ने उसमें लोगों को एक अवेयरनेस मिली, और साथ ही जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये दावा था कि जिस तरीके से कोरोना 200% बढ़ रहा है, तो उसमें भी लोग घबराए हुए थे। पेशावर का जो आम शहरी था वो इस जलसे में इंतहाई कम नजर आया। ये जितने भी आपको लोग नजर आए हैं, ये बाहर से लोग आए हुए थे, चरसदा से लोग हुए थे, मर्दान से लोग आए हुए थे, जुनूबी अजला से लोग आए हुए थे। तो ये हैरानगी की बात इसीलिए थी। बल्कि क़यादत भी जिस तरीके से आवाम को ला सकती थी, पेशावर एक बहुत बड़ा शहर है, उसमें वाकई आपने सही कहा है कि लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल बात नहीं है। लेकिन ना हमने पीपल्स पार्टी की क़यादत में वो देखिए, ना अवामी नेशनल पार्टी की लोकल क़यादत जो पेशावर की थी, इस तरह JOI की, मुस्लिम लीग नून की, कोई ऐसी क़यादत नहीं थी कि जो यहाँ के लोगों को इकट्ठी कर सकी। जो अगर वर्कर आए हैं तो वो ज्यादातर बाहर से ही आए हैं। अच्छा ज़िया साहब, कुछ नारे भी लगे हैं जो काबिले एतराज नारे भी लगे हैं वहां पर, गालिबन उनके बारे में बताइए, कुछ देखने में आया है? जी, नारे लगते हैं वो तो उन्होंने NP और जो नेशनलिस्ट पार्टी हैं वो तो लर और बर यो अगवान की बात करते हैं, लेकिन ये यो अगवान जो है तो ये कौम के हवाले से कहते हैं। ये इससे नहीं कहते कि मतलब एक ही मुल्क हो जाए। तो वो इस किस्म के नारे तो उमूमन वो लगते रहते हैं। जी ठीक है, तो आपने ये क्लियर कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बड़ी वो एक मिसकंसेप्शन था। चलें, हम बता रहे थे ज़िया साहब, भट्टी साहब ने देख लिया कि ये जो कुछ लोकल लेवल के फ्रैक्चर्स हैं, जाहिर सी बात है जब आप 11 जमातें इकट्ठी करेंगे तो जिनके आपस में इख्तलाफात होंगे, नजरियाती भी, फिर सियासी भी, तो फिर ये जो छोटे छोटे फ्रैक्चर्स जिनका ज़िया उल हक साहब ने जिक्र किया, ये तो सामने आएंगे ना। ओनरशिप नहीं नजर आ रही थी आज के जलसे में गालिबन किसी की। देखिए, असल बात तो वही है जो आप पहले कर रही थी कि ये जलसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो असल बात वो है कि ये लोगों को, ये कातिल है, ये मुझे तो लग रहा है कि ये जानबूझ के कत्ल करना चाहते हैं। ये इतने बेरहम हैं, इतने बेहिस हैं और इतने जालिम लोग हैं कि इनको नहीं कि अपने खानदान इनके सारों के महफूज जगहों पे हैं। जरदारी साहब अदालत नहीं आ सकते क्योंकि कोरोना है, बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, लेकिन नहीं आ सकते ना, इस्तिस्ना दें, कोरोना हो गया। नवाज शरीफ साहब का इलाज क्यों डिले हुआ है? कोरोना हो गया। PSL के आपके जो मैचेस हैं वो विदाउट क्यों हो गए? कोरोना हो गया। मेरे 5 को कोरोना हो गया, आप भी एहतियात करें। PAC के इजलास से ख्वाजा से उठ के चले गए, शेरी रहमान चली गई, हिना रब्बानी खर चली गई, नूर आलम ने कहा कि इतने लोग बैठे हुए हैं PAC में और वो उन्होंने PAC का इजलास मुलतवी कर दिया। राना तनवीर ने सेनेट क्यों मुलतवी हुआ? कोरोना। कौमी असम्बली क्यों मुलतवी हुआ? कोरोना। और फिर उसके बाद यानी ये ऐसे बेहिस और बेरहम लोग हैं कि आजाद कश्मीर में किसकी हुकूमत है? मुस्लिम लीग नून की है जी। मुस्लिम लीग नून, और वो लॉकडाउन कर रहे हैं
اور سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی کی. وہ سمارٹ لاک ڈاؤن اور مائکرو لاک ڈاؤن پہ پہنچے ہوئے اور مراد علی شاہ کا وہ ہاتھ باندھ کے اور احسن اقبال کا کہ کرونا پہ کرنا اور بلاول کا کہ کرونا سے مرے گا قاتل عمران خان ہو گیا. آج بلاول قاتل ہوں گے, آج مولانا اب قاتل ہوں گے, آج یہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے. ہاں میں نے تو ان کو آپشن دیا تھا کہ اپنے سارے اہل و عیال لائیں اندر جلسے میں رکھیں اور پھر کریں. یہ کیسے ظالم لوگ ہیں, چلے مجھے تو پرابلم, ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. میرا ایک اور سوال بھی نا بھٹی صاحب, اگر آپ نے اتنی ایکسٹریم پوزیشن لے لی, آپ نے کہا کہ اب جلسہ ہوگا, پھر جلسے میں لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیا اپنی وجہ سے نہیں آئے یا انتظامی طور پہ لا نہیں پائے ہیں؟ سمپل سی وجہ. ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ منافقت کر رہے ہیں, اسمبلیاں جعلی ہیں, اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, صدارتی الیکشن پہ زیرو ان کی پرفارمنس ناکام ہو چکے ہیں, چیئرمین سینٹ والا ناکام ہو چکے ہیں, مولانا مارچ دھرنے کا کیا رزلٹ ہے, ناکام ہو چکے ہیں, اے پی سیز ناکام ہو چکے ہیں, جی بی الیکشن ناکام ہو چکے ہیں. فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ آرمی چیف تحقیقات کریں, مریم اورنگزیب صاحب نے کہا ہمارے دروازے کا بھی آرمی چیف کرے, اور مریم نواز نے کہا کہ ہم رابطے میں ہیں. اور وہ اچھا کیونکہ خان صاحب پہ یقین نہیں ہے. پھر دوسری بات, اس وجہ سے وہ دشمن ایک ہے ان کا بلا شبہ عمران خان, لیکن کوئی بیانیہ ایک نہیں. دشمن عمران خان ہے ان کا, یہ بات طے. ہاں نہیں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, وہ تو جونگے میں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے نا کہ اگر ڈیل پہلے ہوگی تو ڈیل کر لیں گے, دشمنی پہلے ہوگی تو دشمنی کر. اچھا بیانیہ کوئی نہیں, نظریہ کوئی نہیں, انقلاب آ جائے گا کوئی نہیں, مزاحمت کوئی نہیں, سویلین بالادستی کوئی نہیں, آل بچاؤ. لیکن وہ انقلاب والی بات تو بتائے نا جو آپ کی ایک گفتگو ہوئی تھی ایک اسٹوڈیو سے نکلتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے ایک لیڈر سے, جس میں انہوں نے کہا کہ کتنے لوگ آئے ہیں جلسے میں. مولانا کفایت اللہ, اچھا خود وہ یہاں تھے لیکن ان کو پشاور میں جلسے کے جو نمبر کاؤنٹ ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں. بڑا کیوٹ سا مولانا صاحب ہیں, بڑے بے ضرر سے بیچارے. یہ وہ جمائمہ کا وکی لیکس بھائی ہے کہ پتہ نہیں کون سا. تو مولانا صاحب سے میں داخل ہوں, میں نے کہا مولانا صاحب میں نہیں دیکھ سکا پشاور کا, تو آج تو کمال ہو گیا ہوگا. مولانا صاحب نے کہا نہیں دیکھا, میں نے کہا نہیں دیکھا, تاریخی جلسہ نہیں دیکھا, میں نے کہا نہیں دیکھا. کہتے ہیں 12 کلومیٹر تک لوگ تھے. میں نے کہا مولانا صاحب جو آخری بندہ تھا وہ کیا سن رہا تھا, ریڈیو پہ سن رہا تھا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں وہ سارا انتظام تھا. میں نے کہا بندے کتنے تھے؟ 12 لاکھ. اچھا میں نے کہا یہ اتنے لوگ کہتے ہیں ابھی جب اسلام آباد میں آئیں گے نا دوسرے دن ہی استعفے دیں گے. اچھا چلے 12 لاکھ بندے جو ہیں پشاور میں بقول جے او آئی کے تھے, لیکن بہرحال وہ نظر نہیں آئے کیمرے کی آنکھ کو. عامر ریاض صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سر جلسہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس پہ تو خیر کسی کا اب اختلاف ہے ہی نہیں. ذرا تھوڑے آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں. آج آپ کا کیا خیال ہے, آج ٹرن جو تھا وہاں پہ ٹرن اوور تھا لوگوں کا, وہ اتنا کم کیوں تھا؟ کیوں لوگ کم تعداد میں نکلے؟ پشاور میں بڑی عوام اکٹھی کی جا سکتی ہے. کرونا والا تو آپ لوگوں نے بڑا مفصل طریقے سے ڈسکس کر لیا کہ کرونا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, لیکن کلیتاً یہ فیکٹر نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ حزب اختلاف کے پاس یا پی ڈی ایم کے پاس کوئی ایسا ٹھوس پروگرام نہیں ہے کہ جس کی بنا پر عوام جو ہے موبلائز ہوں. دیکھیں عوام نکلتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی خواب ہوتا ہے, جب ان کے سامنے کوئی مشن ہوتا ہے, جب ان کو لگتا ہے کہ جناب یہ چیز ہم حاصل کریں گے, اور یہ جو فورسز ہیں جو ہمیں گھروں سے نکال رہی ہیں اس میں ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گے. اب یہاں پر یہ سارے بازو جو ہیں آزمائے ہوئے ہیں, ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ لوگ ہیں یہ سارے کے سارے. میرے خیال میں جو بھی, مجھے تو حیرت ہے کہ اتنے لوگ بھی کیسے آ جاتے ہیں, کہ یہ بھی ہمارے عوام کی معصومیت ہے کہ جو لوگ پارٹ آف دا پرابلم ہیں, جو اس ملک کے مسائل کی وجہ ہیں, ان کو جو مطلب اگر آپ کہیں کہ جی وہ کل کو ہمارے مسائل حل کریں گے, تو ایک بڑی تعجب والی بات ہے. بات یہ کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی, ایک تو اس کے اپنے اندرونی تضادات سب کو پتا ہے, ہمیں پتا ہے کہ اتحادی نہیں ایک دوسرے کے حریف ہیں, ہمیں پتا ہے کہ دو جو بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان کے لوگوں سے آپ آف ریکارڈ بات کر لیں یہ برملا کہیں گے کہ ہمیں ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں, ہمیں ہمیشہ کھٹکا ہوگا, کب کون کس کی پیٹ میں خنجر گھونپتا ہے یہ سب کو پتا ہے. باقی پارٹیاں تو چھوٹی پارٹی تو ان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. ان دو بڑی پارٹیز کی اگر ہم بات کریں, پھر ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. جس پروگرام کو یہ پروگرام کہہ رہے ہیں, جس بیانیہ کو یہ بیانیہ کہہ رہے ہیں, وہ پاکستان میں غیر مقبول بیانیہ ہے. اس بیانیے کی جو اساس ہے وہ پاکستان کی افواج پاکستان کو بدنام کرنا ہے, اس کے اوپر الزامات لگانا ہے. مریم صاحبہ نام لے کے لگاتی ہیں, بلاول صاحب جو اشتہاروں میں لگاتے ہیں, میٹافر یوز کرتے ہیں, وہ کبھی پنڈی کہتے ہیں کبھی اپارہ کہتے ہیں, جیسے آج کی جلسے میں انہوں نے کہا. تو اگر ریلنگ کرائے کسی بھی سیاسی جماعت کا پاکستان کی فوج اور ریاست پاکستان کے ادارے ہوں گے, تو مجھے بتائیے کہ 99.9% پاکستانی کیسے اس کے اوپر نکلیں گے. لوگ نکلتے اپنے مسائل پر,
اور لیڈرشپ پہ اعتماد پر. یہاں پر نہ پروگرام ہے. لیکن عامر صاحب آپ مجھ سے بہتر کور کرتے ہیں یہ تمام چیزیں. یہ کوئی جلسے کے لیے جب بندے اکٹھے کرنے ہوں تو وہاں کے لوکل ایم این ایز کرتے ہیں یا ایم پی ایز کرتے ہیں؟ اب لوکل ایم این ایز اور ایم پی ایز یا جو لوکل لیول کی قیادت ہوتی ہے ان کے رابطے بڑے مضبوط ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے ووٹرز کے ساتھ. دوسرا یہ کہ وہ ان ووٹرز کی بات سمجھتے بھی ہیں اور ان کی کسی حد تک وہ مسائل سولو کرتے بھی ہیں. تو جو لوگ جلسوں میں آئیں گے ان کو اس وقت اپنا جو امیڈیٹ مسیحا ہے جو کہ ان کا اس وقت کا ایم این اے ہے ایم پی اے ہے وہ اس کے کہنے پہ آتے ہیں. کیا یہ اس وقت موبلائز کیا ہی نہیں گیا لوگوں کو یا چونکہ بہت سارے کوکس ہیں اس لیے جو ہے یہ جو سوپ ہے یہ بروتھ ہے یہ خراب ہوگا؟ دیکھیں ایک تو آپ کے سوال میں بھی تھوڑا سا جواب ہے. ایک اور بات بہت میرے خیال میں جو سمجھنے کی ہے کہ یہ جو اس وقت جو لوگ نکلتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ان کے نکلنے کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں پروگرام. اچھا دوسری بات یہ کہ پاکستان یا ساؤتھ ایشیا میں بر صغیر میں کہیں پر بھی 25-30 سال کے جلسہ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. 40 سال کے جلسہ کوئی بھی بڑی جماعت خود کر سکتی ہے کیونکہ ہماری یہ تماشبین قوم ہے. ہم لوگ بغیر پروگرام کی بھی دیکھنے آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے محلے کے ادھر ادھر کے آ جاتے ہیں. اگر نہیں آئے تو میرے خیال میں ایک آپ کا بالکل اشارہ ہے کہ ان کے ایم پیز ایم این ایز یا تو ان کی روٹس ختم ہو گئی انہوں نے موبلائز نہیں کیا پھر وہ جو تماشائی آتے ہیں وہ بھی نہیں آئے. تو ایک طرح کی ایلینیشن ہے. یہ ایک وارننگ سائن ہے پی ڈی ایم کے لیے کہ آنے والے دنوں میں انہوں نے کرونا کے دنوں میں یہ منافقت کی سیاست کی ایسی سیاست کی کہ جس سے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے. خود جب یہ اپنے گھر میں کوئی تقریب کرتے ہیں تو کرونا کے ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہوتے ہیں اس کی رپورٹ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کی منافقت کا یہ عالم ہو اور جیسے پی ایس سی کی رپورٹ کا انہوں نے بالکل کہا وہ جو میٹنگ ہوئی تھی وہ شہری صاحب اٹھ کے چلی گئی انار ربانی گھر اٹھ کے چلی گئی. تو یہ سارا سب کو نظر آ رہی ساری بات. بلکہ وہ جو بھی اٹھ کے گئے انہوں نے سینٹی کا ثبوت دیا. یہ اچھی بات ہے. اگر ان کو لگا کہ یہاں پہ بیٹھنا سیف نہیں وہ اٹھ کے چلے گئے. وہ بالکل لیکن پھر جو خیال آپ کو اپنا ہے پھر وہ عوام کا بھی ہونا چاہیے. ہاں یہ جو آپ نے بات کی نا عامر صاحب یہ جو کریکس والی بات کی ہے نا آپ نے کہ یہ شاید یہ تحریک کی ہوتی ہے نا ایک موبلائزیشن فٹیگ بھی ہوتی ہے کہ آپ کتنی دفعہ لوگوں کو نکال کے لے سکتے. کیا یہ وقت ٹھیک ہے؟ لوگوں کے پاس روزگار کے پرابلمز ہیں کووڈ کا پرابلم ہے. کیا لوگ اس وقت باہر نکلیں گے؟ آپ بینک کر رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے آگے کوئی گیس کا بجلی کا اگر کرائسس آنا ہے تو لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے. اس چیز کے اوپر زیادہ آپ بینک کر رہے ہیں نا. سو یہ بھی دیکھنا پھر جو دوسرے کریکس کی آپ نے بات کی ہے کہ بڑے ویزیبل اس میں آپریشنل پرابلمز ہیں کہ کراؤڈ کو نکالنا کیسے ہے کس کی ذمہ. آج کے جلسے میں لوگ نہ آنے کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ کسی ایک جماعت پہ ہوگی؟ میرے خیال میں جے یو آئی کو سوال کرنا چاہیے. ان کے پاس ایک کیپٹیو پاور ہوتی ہے. مدرسے کے بچے آتے ہیں پوچھنا چاہیے. پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے اے این پی کا وہاں پر مطلب ہے بقول ان کے جی پشاور ہے بے شک وہ سیٹ لے نہ لے ہار جاتے لیکن پھر بھی وہ لا سکتے ہیں. اسی طرح پی ایم ایل نون جو ہے وہ موبلائز کر سکتی تھی نہیں کر سکے. اگر نہیں کر سکے تو یہ بالکل فٹیگ بھی ہوگی. یہ لیک آف پروگرام بھی ہے. لوگوں کا اعتماد بھی. ایک اور آخری بات بہت دیکھیں کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ سطح پر آ گئی جہاں پر وہ اپنی مقبولیت جو ہے ختم کر چکی ہو؟ مطلب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا کہ میں سمجھتا ہوں شکایتیں ہوں گی بہت ساری جگہوں پہ پرفارم نہیں کری پی ٹی آئی. ہم بھی تنقید کرتے ہیں لیکن ابھی عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے مقبولیت کا گراف ہے اس سطح پر اب بھی برقرار ہے کہ جہاں پر جو ہے لوگ نہیں سمجھتے کہ ان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے. آپ سمجھتے خان صاحب ابھی پاپولر ہیں؟ بٹی صاحب آپ اگری کرتے ہیں خان صاحب کی ابھی تک پاپولیرٹی ویسی ہی ہے جو 2018 میں ہے؟ کچھ کم ہوئی ہے بڑھتی گھٹتی رہتی ہے؟ کووڈ کی پہلی لہر کے بعد بہتر ہوئی ہے پیچھے گئی ہے؟ واٹس یور اسیسمنٹ؟ نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ 2018 والی نہیں ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ نہیں ہے کہ جس طرح یہ اندازہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ 2018 کا کرونا ہے اور یہ 2019 کا بعد میں آئیں گے یہ نالائق ہے یہ سلیکٹڈ ہے یہ فلانا ہے. آپ جی بی الیکشن دیکھ لیں. جی بی الیکشن میں وہ کلین میجارٹی نہیں ملی پاکستان تحریک انصاف کو لیکن جس طرح بلاول بھٹو نے وہاں کمپین کی جس طرح وہ مریم نواز وہاں گئی جس طرح انہوں نے فوکس کیا جس طرح ان کا تھا اس عمران خان ایک مرتبہ گیا یا بعد میں گنڈا پور گیا. جی بی کا الیکشن چونکہ میں وہاں گئی بھی ہوئی تھی نا وہاں پہ بڑے ہی لوکل لیول پہ ایشوز نہیں اس میں کوئی شک نہیں. اور کینڈیڈیٹ سلیکشن ہوتی ہے پھر وہ طاقت کا دیکھتے ہیں کس طرف جھکاؤ ہے. اس میں بیانیے کی ہار جیت والی بات مجھے بظاہر نہیں سمجھ میں آئی. آپ دیکھیں نا میں تو سرویز کو نہیں مانتا لیکن 3 جو سرویز آئے ہیں اس میں مسلم لیگ نون پنجاب میں آگے گئی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف اتنا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی زمین بوس ہو گئی ہو اور وہ تو گیپ ہے مگر اتنا بھی نہیں. اسی طرح کے پی کے میں
نیچے ہوئی ہو مگر کے پی کی میجارٹی، وہ ایشو نہیں. ایشو بنیادی طور پہ کیا ہے؟ ایشو ایک تو یہ ہے کہ آپس میں ان کے اختلافات، دوسرا ایشو یہ ہے کہ اچھا بلیو بھی پتہ نہیں یہ کیوں نہیں ہوتا کہ آپ تھوڑے سے بڑے شہروں سے ہٹ جائیں. کوئی ایشو نہیں ہے کہ اوپر ایک فوجی آمر بیٹھا ہے یا ایک جمہوری بیٹھا ہوا ہے. ایشو کیا ہے؟ روٹی، مہنگائی، بے روزگاری، ہسپتال، تھانہ، کچہری، کام میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لوکل. اچھا دوسری اب یہ بات بیسیکلی یہ کہ یہ کیا مہنگائی کو لے کے نکلے؟ کیا ان کے لوگ آ کے ان کو روز فوج کی گالیاں، فوج کو دی ہوئی گالیاں سنیں؟ ریپیٹ پہ ہوتی ہے. ایک مرتبہ اچھی لگتی ہے کہ آپ نے جنرل باجوہ، قمر جاوید باجوہ سارا قصور تیرا ہے، ڈی جی آئی سارا قصور تیرا. ایک مرتبہ ایک اشتہاری نائل مجرم نے کہہ دیا. میری یہ پوزیشن ہے نواز شریف صاحب کی تقاریر اگر آپ دکھاتے رہیں گے تھوڑے عرصے کے بعد پھر لوگوں میں نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا دیکھیں نا. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی آج گجرانوالہ جلسہ دیکھ لیں، جی بی کے سارے جلسے دیکھ لیں، پشاور کا یہ جلسہ دیکھ لیں، کوئی نئی بات بتا دیں. تو لوگ کیا سننے؟ لوگوں کے مسائل پہ تو بات ہی کو نہیں کر رہا. مہنگائی، بے روزگاری، غربت، ایک اور بات، ایک فکرہ بول کے آگے نکل. یہ ابھی جنوری کی بات ہو رہی ہے، بار بار یہ حکومت بھی کر رہی ہے، اپوزیشن بھی کر رہی ہے، آپس میں جنوری کی جو ٹرمز ہیں یہ کیا سگنلنگ ہو رہی ہے؟ سنوانا چاہتے ہیں جنوری میں کیا ہونے والا ہے؟ ذرا دیکھیے، ہر کوئی اس کی طرف کچھ اشارہ کر رہا ہے. اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے، جنوری ان کا آخری مہینہ ہے، پھر ان سب کو گھر جانا پڑے گا. جس طرح حکومت گھبرا گئی ہے، ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ جنوری سے بہت پہلے چلتی بنے. جن لوگوں کو غلط فہمی ہے نا کہ عمران خان کو جنوری سے پہلے چلے جائے گا، آپ یہ تسلی رکھیں، نہ اس ملک میں کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ نواز شریف 15 جنوری سے پہلے واپس آئیں گے. کوئی کہہ رہا ہے ہم دسمبر میں جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہم جنوری میں جا رہے ہیں. بھائی جان ہم نہیں جا رہے، ہم پکے آئے ہیں 5 سال کے لیے. آپ میں سے کچھ لوگ جا رہے ہیں. جی عامر صاحب، یہ جنوری کا سر کیا، یہ جنوری کی سگنیفیکنس کیا ہے جو جس کے بارے میں بار بار اپوزیشن ہٹ کر رہی ہے کہ کچھ کیا کوئی تبدیلیاں ہیں پس پردہ، کوئی واقعات ہیں، کوئی عالمی تبدیلیاں ہیں؟ کیا جنوری میں کیا ہے؟ یہ بہت بڑی خواہش ہے، ان کی تمنا ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے، کیونکہ اگر سینٹ کے الیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کی زندگی نسبتاً آسان ہو جائے گی، ان کے پاس جو ہے وہاں پر زیادہ نشستیں ہوں گی. اچھا جنوری کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی میرے خیال میں پتہ نہیں کیوں یہ جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار کہتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ انہی نشستوں کے ساتھ جا کے وہ سینٹ کے انتخابات میں جائیں، تاکہ ان کی اچھی خاصی نشستیں ہیں، ریکارڈ نشستیں ہیں بلکہ پروونشل اسمبلی میں سندھ کی، تو انہیں تو فائدہ ہوگا. تو بڑی غیر حقیقت پسندانہ انہوں نے ایک وہ رکھی ہوئی ہے، ڈیڈ لائن رکھی ہے جس کی میں سمجھتا ہوں کہ شرمندگی ہوگی بعد میں، لوگ پوچھیں گے ان سے، اور بلاول بھٹو زرداری سمجھتے ہیں کہ جی وہ چیخیں گے اور وہ بہت زیادہ مطلب جذباتی تقریر کریں گے، تو بعض اوقات وہ مزے کا کھیل سکتی ہے. میں نے پہلے بھی ایک بار کہا کہ وہ کیری کیچر بن گئے ہیں اپنی والدہ کو اور اپنے نانا کا. وہ مطلب ہے ان کے اندر وہ وزن مطلب ہے کہ اپنے حساب سے آپ بات کرتے ہیں، نیچرل طریقے سے بات کرتے ہیں. تو جس طرح سے وہ اپنے آپ کو میسیجنگ کرتے ہیں اس میں بھی لوگ شغل تو لے سکتے ہیں، تالی تو بجا سکتے ہیں، لیکن بات میں وزن نہیں آ رہا ان کی. اچھا. اور وہ سب کو احساس ہو رہا ہے. ایک آخری بات مجھے اگر کرنے کی اجازت دیں، یہ جو نعرہ ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ موبلائز کیوں نہیں ہو رہے، دیکھیں ان کے نعرے عجیب و غریب ہیں. ووٹ کو عزت دو، ابہام ہے. بھائی ووٹر کو عزت دو، جمہور کو عزت دو، تو وہ عزت کیسے ملے گی؟ وہ عزت جو ہے اس مطلب ان کو تو ذلیل و خوار کرنے میں آپ لوگوں کا بھی تو گلے گلے ہاتھ ہے. جب آپ لوگ برسر اقتدار تھے اور جب آپ اب بھی سندھ حکومت کا حصہ ہیں، اور جو آپ یہاں کے ووٹروں کے ساتھ کر رہے ہیں، دیہی سندھ کے ووٹروں کے ساتھ، شہری سندھ کے ووٹروں کے ساتھ، تو آپ کس منہ سے ووٹ کی مطلب یہ نعرے عجیب و غریب ہے. اور تھوڑی سی کنفیوژن یہ بھی بیکاز سندھ میں آپ گورنمنٹ میں ہیں، اور اگر آپ کو یہ تمام چیزیں چاہیے تو سندھ میں پہلے آپ امپلیمنٹ کر کے دکھا دیجئے. بٹی صاحب، یہ جنوری میں کیا ہونے والا ہے؟ یہ سینٹ الیکشن کی صرف بات ہے، اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے ابھی موجودہ سیاست؟ نہیں، ایک تو عامر ضیاء صاحب نے یہ بتایا کہ جیسے ان ساروں کی خواہش ہے، اور ابھی یہ ان میں کوئی بھی ابھی ایون مسلم لیگ نون کی اکثریت بھی متفق نہیں ہو رہی کہ ریزائن کرنے چاہیے. تو ابھی تک کوئی انہونی نہ ہو جائے، کوئی اچنبا نہ ہو جائے، جو ہمارے جیسے ملکوں میں ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. دوسری بات، آپ کو یاد ہے زرداری صاحب جب تھے تو ہر چوتھے دن کہ یہ اگلا مہینہ ختم، اس سے اگلا مہینہ ختم، یہ ایمبولینس ختم، یہ فلانا ختم. اس کے بعد آ گئے نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب سڑکوں پہ تھے، یہ دسمبر نہیں نکالیں گے، یہ مارچ نہیں نکالیں گے. اس کے بعد مولانا صاحب آ گئے، مارچ میں مارچ یہ نعرے لگے ہوئے تھے. اس کے بعد تو یہ کیا کریں؟
کہیں کہ نہیں 2023 تک ہم رہیں گے. یہ ووٹرز کو بلاول بھٹو اس سے پہلے 3 ڈیڈ لائنیں دے دی. ٹھیک ہے. ووٹر کو گرمانے کا کہ بس ختم ہونے والی ہے. ان کی کامیابی کس طرح ہے ریلیونٹ رہنے میں؟ ریلیونٹ کس طرح رہ سکتے ہیں؟ یہ جا رہے ہیں ہم آ رہے ہیں. تو آپ ان ساروں کو شرم کرنی چاہیے کہ یہ جمہوریت نام لے کر بھی کہہ رہے ہیں کہ چلے جائیے حکومت. یعنی یہ کتنی آپ اس پہ سوچیں کہ ایک حکومت آئی ہوئی ہے, اس جمہوری حکومت کو یہ گھر بھیجنا چاہتے ہیں جنوری میں. 1.5 سال چلے سر, یہ آئی ہوپ یہ جو سائیکل ہے ایک وشیس سائیکل ہے جہاں پہ کسی بھی سیاسی حکومت کو سٹیبلائز نہیں ہونے دیا جاتا, اور یہ آن ریکارڈ بات ہے. یہ کوئی تو اس کو بریک کرے گا. لیکن بہرحال ابھی بہت شکریہ آپ دونوں کا. اب ہم بریک کے واپس آئیں گے تو گفتگو کو پھر آگے بڑھائیں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور کووڈ کو لے کر سیاست ابھی بھی کی جا رہی تھی, پہلے بھی کی جا رہی ہے. جو مضحکہ خیز بیانات ہیں جو کہ لوگوں میں اس بیماری کی سیریسنس کو ڈاؤن پلے کرتے ہیں, ذرا ہم کو وہ دکھانا چاہتے ہیں. اور یہ بڑی کرمنل حد تک نیگلیجنس ہے جو یہ بیانات دیے جا رہے ہیں. ذرا سنیے. آپ کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں, ہم ابھی تک کووڈ-18 کی بات کر رہے ہیں. یہ ناجائز حکومت سب سے بڑا کورونا ہے. قوم کو 2 قسم کے کورونا کا سامنا ہے. کوئی کرونی ادھر پنجاب میں ہے, کوئی اوپر ہے. وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی آپ شکلیں دیکھا کریں, وہ بالکل آپ کو کورونا ہی لگتے ہیں. یہ جو حکومتی کورونا ہے اس میں 100% موت کا خطرہ ہے. اس کورونا سے لڑنا چاہیے. اور یہ جو دوسرا کورونا بیماری ہے اس میں 2% خطرہ ہے. SOPs کے اوپر انتظام کر کے اس خطرے کو کم کرنا چاہیے. ہم پہلے کووڈ-18 سے جان چھڑا لیں, پھر انشاءاللہ کووڈ-19 سے بھی جان چھڑا لیں گے. ایک ہی گزارش ہے کہ کووڈ جیسی جو وبا ہے اس کے بارے میں مذاق مت کیجیے. بہت سارے اور ٹاپکس اس پہ بات کرنے کے لیے, لیکن کووڈ کو پلیز بخش دیجیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.